नाज़रीन, तेजी के साथ हम एक नई दुनिया इमर्ज होती हुई देख रहे हैं। पिछले कई साल से हम बात कर रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, दुनिया बदल रही है, अलायंसेस बदल रहे हैं, पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं, जिसके असरात मिडिल ईस्ट पर होंगे, फलस्तीनी जो तनाज़ा है इस पर होंगे और दीगर जो तनाज़ात हैं, इशूज हैं, उसके ऊपर भी होंगे। लेकिन अब ये चीजें हम विजिबली देख सकते हैं, अब ये चीजें ऑफिशियली हमारे सामने जब वो होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ बरतानिया ने जो है वो 70 साल के बाद बाकायदा जंगी तैयारियों का जो ऑर्डर दे दिया है और ऑफिशियली वो अब अमेरिका के ऊपर जो अपना रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है, उसको खत्म कर रहे हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोड़ है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो पिछले 200-300 साल से दुनिया को रूल कर रही हैं, पिछले 200 साल बरतानिया ने किया और पिछले 100 साल से आप ये कह सकते हैं 80 साल से अमेरिका कर रहा है। वो दो बड़ी ताकतें और उन दोनों का अलायंस, तो अब वो दोनों एक दूसरे के साथ उस दर्जे का अलायंस खत्म करने जा रहे हैं और बरतानिया जो है वो अपनी डिपेंडेंस बाकायदा तौर पर अमेरिका पे अब खत्म करने जा रहा है। अच्छा, तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ ट्रंप ने रिपोर्टेडली ऑर्डर किया है अपनी नेवी को कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेड की तैयारी की जाए फ्राइडे नाइट तक या फिर अगले 72 घंटों के अंदर, जो रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। ईरान ने अमेरिकी बिल्डअप और मजीद जो उनके शिप्स आ रहे हैं उसके जवाब के अंदर मैसिव जो मोबिलाइजेशन है वो भी उन्होंने शुरू कर दी है और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर भी अपना जो बिल्डअप है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब देखें ना कि जो ही अमेरिका अटैक करेगा तो अमेरिका विद इन मिनट्स ईरान को डिस्ट्रॉय करने की यानी कोशिश करेगा, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो तैयारी उस दर्जे की होनी चाहिए कि अगर वो पहले 2 घंटों के अंदर ये फैसला करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना है तो तैयारी होनी चाहिए, ये नहीं कि जंग के बाद वो फैसला करेंगे। तो उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अपनी जो बिल्डअप है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात नज़र ये है कि अभी तक जो अमेरिकी नेवी है अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद और इतने ज्यादा बिल्डअप के बावजूद, जो ईरान का एरिया ऑफ डिनायबिलिटी है, यानी जहां पर ईरान ये कहता है कि ये हमारा एरिया है, यहां पर हम किसी को नहीं आने देंगे, तो वहां पर अभी अमेरिकी नेवी नहीं जा सकी है। ईरान का एरिया ऑफ डिनायबिलिटी वो अभी तक बरकरार है, अमेरिका अभी तक उसमें दाखिल नहीं हो सका है। तेजी के साथ ईरान उसमें जो वो बिल्डअप कर रहा है। एक और जो बड़ा इंडिकेटर आ रहा है जंग का वो ये है कि ईरान ने कुछ देर पहले अपने हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर कर दिया। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ईरान ने अपने हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है और यानी कि इस तनाजुर में कि कुछ भी बड़ा किसी भी वक्त जब हो सकता है। इसी दरमियान ईरान का जो फ्रेंडली कंट्री है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के जो हुक्मरान हैं किम जोंग अन, उन्होंने अपनी सरपरस्ती और निगरानी के अंदर जो है कुछ और बड़े लिथल रॉकेट्स और मिसाइल जो है वो उन्होंने टेस्ट किए हैं, उनकी निगरानी के अंदर ये टेस्ट हुए हैं। तो देखिए नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी वो नया बना रहे हैं तो समझ लें कि वो ईरान तक भी आ रहा है, वो बाकी इत्तेहादियों तक भी जा रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी वहां तक बन रही है वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो यहां आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टली मिसाइल्स दें, चाहे वो डायरेक्टली ड्रोन्स दें, चाहे वो कंपोनेंट्स भेजें, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, फार्मूला ट्रांसफर करें। तो जो कुछ नॉर्थ कोरिया में एडवांसमेंट हो रही है उसका समझ लें बरहराज जो ताल्लुक है वो ईरान के साथ भी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस ने अपोज कर दिया है कि हम IRGC को टेररिस्ट जो वो डेजिग्नेट नहीं करेंगे। इस वक्त इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन करे, लेकिन फ्रांस ने अभी तक जब इसको अपोज किया है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से डेवलपमेंट्स है उसकी हेडलाइंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो इसलिए है कि जो भी ये पावर डायनामिक्स दुनिया के बदल रहे हैं और जो कुछ अमेरिकी पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है उसके असरात होंगे मिडिल ईस्ट में। ये जो जंग होने जा रही है, जो तनाज़ात मिडिल ईस्ट के अंदर जारी हैं, ये इंपैक्ट करेंगे जो एक्शन लेना है, यानी जो फैसला करना है हमले का, उस फैसले पर भी असरअंदाज होंगे, और जो फिर रिजल्ट आएगा उस पर भी ये बदलते ग्लोबल डायनामिक्स असरअंदाज होंगे। मिसाल के तौर पर देखें, नॉर्थ कोरिया मिसाइल बना रहा है, अगर वो मिसाइल देता है ईरान को तो रिजल्ट चेंज हो गया ना। रशिया है वो अपनी टेक्नोलॉजी ईरान को देता है तो रिजल्ट चेंज हो गया ना। तो ये जो बदलती दुनिया है, बदलते अलायंसेज हैं, इसके असरात यहां पर होंगे। इसको पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, द वर्ल्ड ऑर्डर एज वी नो इट्स ओवर एंड आई डू नॉट बिलीव इट विल रिटर्न।
ڈنمارک کے پرائم منسٹر اناؤنس کر رہی ہیں کہ جس ورلڈ آرڈر کو ہم جانتے تھے کہ امریکہ ہے، اس کا اتحادی یورپ ہے اور وہ دنیا پر رول کر رہے ہیں، وہ ٹریڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سینکشن لگا رہے ہیں، ملٹری سب ان کے پاس ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس میں 5 ویٹوز ہیں، یہی ورلڈ آرڈر ہے نا. تو وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کبھی واپس آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ ول ناٹ گیو ان، گرین لینڈ جو وہ گیو اپ نہیں کرے گا. ڈنمارک وانس ورلڈ آرڈر ایز وی نو اٹ از اوور ناؤ. اچھا اب آپ دیکھیے یہ آرڈر ڈیمیج تو ہو رہا تھا عراق کی جنگ سے، ان تمام جنگوں سے یہ آرڈر ڈیمیج ہو رہا تھا. جو انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ رول بیسڈ آرڈر ہوگا، تو عراق کی جنگ نے، افغانستان کے حملے نے، شام میں، لیبیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تو اس نے ڈیمیج تو کر دیا تھا ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کے داموں کو، تو وہ ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن جو غزہ کی جینوسائیڈ ناظرین ہوئی ہے، یہ وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس نے ویسٹرن ورلڈ آرڈر کی رہی صحیح جو کسر ہے وہ نکال دی تھی. بالکل یہ فارغ ہو گیا تھا ورلڈ آرڈر اس جینوسائیڈ کے ساتھ، کیونکہ جینوسائیڈ ایک ایسی چیز تھی کہ جینوسائیڈ کے اوپر تو اس ورلڈ آرڈر کی سب سے یعنی جو ڈیفرنٹ چیز تھی وہ یہ بات تھی کہ جہاں بھی جینوسائیڈ ہوگی اس کو ہم انکنڈیشنلی اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو روکیں گے. یہ اس ورلڈ آرڈر کی سب سے خاص بات تھی، کیونکہ جو باقی تنازعات ہوتے ہیں اس میں ایک کنٹری کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا کوئی اور ہوتا ہے. ایک ملک کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں. ایک ملک کہتا ہے اس ٹیریٹری پر حق ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا ہے. تو یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں، ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق اپنا نیریٹو بلڈ کرتا ہے. لیکن جینوسائیڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں عالمی برادری نے یہ کنسنسس کیا کہ یہ جہاں بھی ہوگی، جس بھی قوم کے ساتھ ہوگی، اس کو کرنے والا جو کوئی بھی ہوگا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. تو جب جینوسائیڈ بھی ہو گئی اور ساری دنیا کے سامنے ہو گئی تو پھر اس ورلڈ آرڈر میں بچا کچھ نہیں. اور پھر جو آخری کہتے ہیں نیل ان دا کافن، آخری جو کیل ٹھونکا ہے وہ ٹرمپ صاحب کے جو آخری اقدامات ہیں پچھلے 2-3 مہینوں کے، پریزیڈنٹ مڈورو کو اٹھانا اور اس کے بعد پھر یورپ کے اوپر چڑھائی کرنا. اچھا آپ دیکھیے یورپینز کی تاریخ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، افریقہ کے ساتھ، ایشینز کے ساتھ کیا ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا. جو ہی امریکہ نے وہی رولز ان پر اپلائی کرنا شروع کیے ہیں، وہی طاقت مائٹ از رائٹ ان پر اپلائی کرنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یعنی کہنا شروع کر دیا یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوورینٹی ہے. تو یہ ایک بہرحال ان کا معاملہ ہے. واٹ ایور جو بھی ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ آرڈر اب ختم ہو رہا ہے آفیشلی، اور یہ دوسرا ویسٹرن لیڈر ہے جو آفیشلی اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ ختم ہو چکا ہے اور اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ایک نیا آرڈر بنے گا جس میں ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ریسٹرکچرنگ ہوگی، جس کی چائنا تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. چائنا جو ہے وہ ایک اسی یونائٹڈ نیشن کو ریسٹرکچر کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹو کی طاقت ختم کریں گے، کسی کے پاس کوئی ویٹو نہیں ہوگا. اور جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں ہم ممبرز بڑھائیں گے. ابھی 5 ہے نا جن کا جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کو بڑھایا جائے گا. تو اس میں انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو. ٹرکی نے کہا ہے کہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر بنے گا اس کا ہم ایک پول ہوں گے، سو ٹرکی اس میں چاہتا ہے. افریقن یونین کے پاس ایک ووٹ ہونا چاہیے، ویٹو نہیں ووٹ. تو اس کی بات یعنی 3 4 5 ایسے مزید ووٹس ہیں وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں سارے پاور ڈائنامکس بدل گئے نا. پھر جب امریکہ ویٹو ہے نا، تو ویٹو ہی ختم ہو گیا. اب دنیا اسی کی طرف بڑھ رہی ہے. چائنا نے وہ پورا سٹرکچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو آنے والے دنوں میں وہ اس کو لانے کی طرف جائیں گے اور امریکہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس ریسٹرکچرنگ کو روکنے کے لیے. دیکھیں نا خود یورپ اناؤنس کر رہا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اب وہ فارغ ہو گیا، اب ہمیں نیا بنانا ہے. تو کینیڈا کے پاس تو ویٹو نہیں تھا، یورپینز کے پاس تو ویٹو نہیں، مطلب مثال کے طور پہ ہر بڑے کنٹری کے پاس تو نہیں ہے نا، 2 ملکوں کے ہی پاس ہے. تو اب جب امریکہ نے یورپینز پر ہی چڑھائی کر دی اب سب کچھ ہی بدل گیا. اچھا اب یہاں پر اسرائیل کیا چاہتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا. اسرائیل کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اسرائیل کا الٹیمیٹ گول صرف ایران کی تباہی پر ختم نہیں ہو رہا ہے. اسرائیل کا الٹیمیٹ گول صرف ریجنل ڈومیننس پر ختم نہیں ہو رہا ہے. اسرائیل کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ گلوبل رول ہے، دنیا پر حکمرانی کرنا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ فرام ڈے فرسٹ سے ہے. اور اس کے لیے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتے.
تو انہوں نے ویسٹ کا سہارا لیا کہ پہلے ان کی یہاں پر ایک چھوٹی سی اسٹیٹ قائم کی جائے اور پھر ویسٹ ہی کا سہارا لے کر وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. یعنی جو گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے گریٹر اسرائیل ہے, اس کے پاس اتنی زیادہ لینڈ ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, آرٹیفیشل, نیتن نے کیا کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مرکز اسرائیل ہوگا. تو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اکانومی ان کے پاس ہے, اور لینڈ اب اتنی بڑی ہے کہ وہ 2 سمندروں کو کنٹرول کر رہے ہیں, انرجی ریسورسز ان کے پاس ہیں, ایشیا یورپ کو وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. دیٹس دیئر الٹیمیٹ گول. اور پھر وہ کیا ہے کہ پھر وہ اس سیکورٹی کاؤنسل میں ڈائریکٹلی بیٹھے ہیں. دیکھیں جو بھی ہے وہ امریکہ تو امریکہ ہے نا. اب امریکنز نے کہنا شروع کر دیا نا کہ بھائی ہمارا ملک ہمارا ہے, آپ کا آپ کا ہے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو اسرائیل کے پاس ڈائریکٹلی ویٹو تو نہیں ہے نا, مطلب ڈائریکٹلی تو وہ سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں بیٹھے ہیں. تو اسرائیل کی کوشش اس میں یہ ہے کہ یہ جو بدلتا ورلڈ آرڈر ہے اس میں وہ کیا کریں کہ ویسٹ کا سہارا لے کر اپنی اسی کرائسس کے اندر اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کریں, اور پھر جب ری اسٹرکچرنگ ہو تو پھر وہ ڈائریکٹلی اس کرسی پر جا کر بیٹھیں اور جو گلوبل رول ہے اس کی طرف وہ جائیں. یہ ان کا الٹیمیٹ رول ہے, گول ہے. لیکن یہ سب بیک فائر ہو سکتا ہے. جو جنگ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ گلوبل رول تو چھوڑیں, وہ ریجنل رول بھی فارغ ہو جائے گا. وہ گریٹر اسرائیل تو کیا وہ منی اسرائیل بھی یہاں پر بچنے والا نہیں ہے. اور ویسٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی بس ہوتی چلی جا رہی ہے اسرائیل کو ویپن فنڈ کرنے میں, اسرائیل کو پیسہ دینے میں, کیونکہ ان کی اپنی اکانومیز کا جو ہے ستیہ ناش ہو چکا ہے. اچھا گولڈ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے. وائی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. گولڈ تیزی کے ساتھ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ گلوبلی گولڈ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں کیونکہ ملکوں نے گولڈ خریدنا شروع کر دیا. ملکوں میں اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ ڈالر کے جو بادشاہت ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تو ملک تیزی کے ساتھ گولڈ خرید رہے ہیں جو سب سے ریلائبل دولت ہے. اس کے بعد وہ ویٹ کریں گے کہ نیا جو نظام ہے وہ دنیا کا کیسے بنتا ہے, کون سی کرنسی ہوگی, کیا ہوگا. تو وہ گولڈ تیزی کے ساتھ خرید رہے ہیں. ڈالر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اب اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. گولڈ رائز کنٹینیوز گلوبلی ٹو ہسٹورک لیولز. کنٹریز آر بائنگ گولڈ. اچھا تو یہ ایک بات ہوگی. برطانیہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں 70 سال کے بعد. برٹن گیٹس ریڈی فار وار اینڈ نو لانگر ریلائی آن یونائٹڈ اسٹیٹس. اب امریکہ پر ریلائنس نہیں ہے. برٹن ٹولڈ ٹو پریپیئر فار وار ایز امریکہ کے ساتھ جو 70 ایئرس کی سیکورٹی گارنٹیز ہیں اب وہ ویلڈ نہیں ہیں, اب وہ کسی کام کی نہیں ہے. برٹنز پریپریشن فار وار, یہ بہت بڑا مطلب تاریخی لمحہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگلی بات یہ دیکھیے گا, برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا لینڈ کر گئے. اچھا یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. وہ اس لیے کہ وہ ملک, اچھا ظاہر برطانیہ کے پرائم منسٹرز نے پہلے بھی چائنا کا دورہ کیا, لیکن اس لمحے جب امریکہ کے ساتھ وہ اپنا الائنس ختم کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ لینے آ رہے ہیں چائنا سے, تو وہ ملک جس نے چائنا کو کالونائز کیا, جس نے چائنا کو لوٹا اور ایک ایسا پین دیا کہ چائنا ابھی تک اس پین سے نکلا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو سب سے ایک آپ کہہ لیں کہ برہم چیز چائنا کے لوگوں کے ساتھ کی, ان کی پوری نیشنز کو, ان کی پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا, ان کو نشے کے اوپر لگا دیا, ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ ایک ایسا پین ہے جس سے ابھی تک چائنا نہیں نکلا ہے. اور جو ان کی ڈگنیٹی کے سمبلز تھے وہ سب ڈسٹرائے کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ان کے جو بہت ساری ڈگنیٹی کے اسٹیچوز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ویسٹرن جو میوزیمز ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو چائنیز گورنمنٹ بھی اور چائنا کے جو ملینئرز ہیں, جو بلینئرز ہیں, تو جب ان میوزیمز کے اندر ان اسٹیچوز کی بولی لگتی ہے تو وہ اس کو خرید کر چائنا بھیج رہے ہیں. ابھی وہ پروسیس جب ان کا جاری ہے. تو آج وہ ملک اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے چائنا پہنچا ہے, چائنا کی انویسٹمنٹس لینے کے لیے. یہ بدلتا ہوا دنیا کا ڈائنامکس ہے. ایک وقت میں جو ہے وہ دولت کا مرکز ویسٹ ہوا کرتا تھا, طاقت کا مرکز ویسٹ ہوا کرتا تھا. پچھلے 100-200 سال میں دیکھیں تو لندن اینڈ اس کے بعد واشنگٹن, یہ طاقت اور دولت کے مرکز ہوا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. تو جب یہ ایسا نہیں ہے تو پھر باقی تمام چیزیں بھی بدلنے جا رہی. سو برٹش پرائم منسٹر ارائیوڈ ان بیجنگ اور ان کے ساتھ 60 بزنس فگرز ہیں. یعنی یہ معمولی دورہ نہیں ہونے جا رہا, یہ گیم چینجر دورہ ہونے جا رہا ہے. ان کے ساتھ 60 بزنس فگرز ہیں اور جو بڑی ان کی کمپنیز ہیں اس کے چیف ایگزیکٹوز بھی ان کے ساتھ ہیں. جیگوار, لینڈ روور, باقی بہت ساری ایئر بس, اس کے سی اوز بھی ان کے ساتھ ہیں اور 60 بزنس آفیشلز ان کے ساتھ ہیں.
تو برطانیہ کے پرائم منسٹر کی یہ کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لیں برطانیہ کے لیے. اسٹارمر arrives in China and says UK is outward looking but focused on national interest. Britain Starmer arrives in China as Western alliances face strain. کہ جو ویسٹرن الائنسز ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں تو وہ چائنا پہنچے ہیں. دیکھنا ملک اب اپنا فیصلہ کر رہے ہیں, ملکوں نے ابھی آپ کو بچانا ہے. وہ جو ایک روایتی طریقہ کار چل رہا تھا, اسرائیل کی بدماشی چل رہی ہے ویسٹ سے, اس کے لیے پیسہ آ رہا ہے, وہ اب نہیں ہو سکتا نا بھائی. ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے, چائنا پہنچ گئے ٹیکنالوجی لینے کے لیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس لینے کے لیے اور انویسٹمنٹس لینے کے لیے, تو اسرائیل کو کیا بھیجیں گے. سو UK پرائم منسٹر اسٹارمر لینڈز ان چائنا فار لینڈ مارک 3 ڈے وزٹ. اس سے پہلے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہو کر گئے ہیں, اس سے پہلے کینیڈا کے ابھی پچھلے ہفتے ہو کر گئے. اچھا کینیڈا کے پرائم منسٹر کے سن لیں, کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیا آ رہے ہیں. کل یورپی یونین کی ڈیل ہوئی ہے اور اب کینیڈا کے پرائم منسٹر انڈیا آ رہے ہیں, اور اس میں وہ بڑی یعنی میجر جو ٹریڈ ڈیلز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ سائن کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ کینیڈا کے ساتھ کافی تعلقات خراب ہو گئے تھے, تو اب وہ ادھر آ رہے ہیں, اور اس میں یورینیم, اس میں انرجی, اس میں منرلز, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ سب شامل ہے. تو دنیا کسی اور طرف جب وہ بڑھ رہی ہے. اور خود امریکی پالیٹکس کی ذرا صورتحال دیکھ لیجئے. ٹرمپ وانس کہ بہت بیڈ تھنگز ہوں گی اگر ریپبلکنز مڈ ٹرم الیکشن ہار گئے. ریپبلکنز کو ہی انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو خبردار کیا ہے, اگر ہم ہار گئے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ بہت بری چیزیں ہوں گی. یہ خود ٹرمپ کہہ رہا ہے. یہ ہے امریکی پالیٹکس کی صورتحال اور یہ ہے دنیا کی صورتحال. تو اب جب ٹرمپ یہاں پر ایک ایسی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے جس میں اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے, یعنی وہ ایک ایسی جنگ میں جا رہا ہے کہ وہ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں ہی آئے گا, جو وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہو جائے گا. تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اگر ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہٹ ہو گیا, اگر ان کا کوئی وارشپس وہاں پر ڈوب گیا, اگر ان کے کوئی 2-3 جہاز گر گئے, اگر کوئی ان کی کیجویلٹیز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, اور وہ اس جنگ میں سے فاتح ہو کر نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے, یہ اثر انداز ہوگا ٹرمپ کے اس فیصلے پر جو وہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدمست ہاتھی کی طرح اور پینک میں اور غصے میں چڑھ دوڑے ایران پر اور باقی ملکوں پر. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا نا جو امپائر ہیں وہ آخری وقت میں بہت عجیب طریقے سے بھی بیہیو کرتے ہیں. جب وہ اپنی طاقت کو لوز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا, تو پھر وہ ایک آخری وقت میں اپنی ملٹری طاقت کو استعمال کرنے کے لیے بہت ہی بدمست ہاتھی کی طرح اور کریزینس اور میڈنس کی انتہا پر پہنچ جاتے. تو امریکہ ایسا بھی کچھ کرنے کی جو وہ کوشش یہاں پر کر سکتا ہے, اور یہ اس انداز میں بھی امپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ بھائی یہ امریکی مفاد میں نہیں, اور وہ اس سے جو وہ پیچھے ہٹ جائیں. تو دونوں چیزیں جو وہ اس میں پاسبل ہیں. لیکن یہ بدلتے گلوبل ڈائنامکس بتا رہے ہیں کہ شاید جو نتائج ہیں وہ امریکہ کے حق میں نہیں آئیں گے اگر وہ اس جنگ میں جاتے ہیں. جناب علی, رپورٹس آ رہی ہیں کہ نیشنل ریڈینس جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے. میڈیکل اور ریلیف سینٹرز ان ایران, ہاسپٹلز, ریلیف سینٹرز, سب کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر جو وہ کر دیا گیا ہے. اور ایران نے امریکی موبلائزیشن کے جواب میں اپنی جو ریڈینس ہے اور جو موبلائزیشن ہے وہ ریز کر دی ہے ٹو دا ہائیسٹ لیول. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر اس بیس کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے ہمارے اوپر حملہ لانچ ہوگا. تو یہ ایک بار پھر انہوں نے جارڈن کو میسج دیا, کیونکہ سعودی عربیہ کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ وہ بالکل نہ اپنی ایئر سپیس دے گا, نہ اپنی بیس دے گا, نہ کوئی لاجسٹک سپورٹ دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا. تو سعودی عربیہ واضح کر رہا ہے, یو نے واضح کیا ہے, باقی قطر یہ وہ سب واضح کر رہے ہیں. جارڈن کی بیس استعمال ہوگی, ایران کا میسج جارڈن کے لیے ہے. اچھا ویسے یہ جو بیسز ہیں نا, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ جی یہاں سے حملہ نہیں ہو رہا اور ہم کو لاجسٹک سپورٹ نہیں دیں گے, تو ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ جو بیسز ہیں یہ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کا ملٹری پوسچر ہے یا امریکہ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی حصے دار تو ہیں. آج جو امریکہ یہاں پر لاجسٹک لے کر آ رہا ہے وہ انہی بیسز پر اتر رہے نا. اگر یہ بیسز نہ ہوتی تو کہاں پر اترتے؟ اگر یہ بیسز نہ ہوتی تو امریکہ کیسے ایران پر حملہ کرنے کی طرف جاتا؟ بے شک وہ ایٹ دا ٹائم آف وار استعمال نہیں ہوں گی, لیکن پھر بھی وہ امریکی اسٹرینتھ کا حصہ تو ہیں.
انہی کی وجہ سے یہ وار ممکن ہو پا رہی ہے. تو اس لیے ایران میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بیسز دے گا یا نہیں دے گا, ہم ان بیسز کو نشانہ بنائیں گے, کیونکہ ہم اس کنٹری کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. بیسز جہاں بھی ہیں وہ امریکن لینڈ ہے, وہ لیز پر ہے, وہ امریکن لینڈ ہے, تو ان بیسز کو ہم نشانہ بنائیں گے چاہے وہاں سے حملہ لانچ ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ وہ امریکہ کی ہے نا, اور امریکہ ہمارے پر حملہ کر رہا ہے, اور یہ بیسز سائبر اٹیکس کے لیے یا لاجسٹک سپلائی کے لیے کہیں نہ کہیں استعمال تو ہو رہی ہے. اس وقت جو تیاری ہے وہ بیسز کے ذریعے ہی ہو رہی ہے نا. سو یہ بھی ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں کہ ایک ڈسکشن ایران کے اندر ہے. نیدرلینڈ کی جو ایئر لائنز ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیدرلینڈ کی ایئر لائن نے اناؤنس کیا کہ ہم دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے فلائٹس. ود ان فیو منٹس, مطلب 20 منٹ بعد, آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر اناؤنس کیا کہ نہیں, ہم کوئی ریزیوم نہیں کر رہے اور ہم فلائٹس کینسل کر رہے ہیں انٹل فردر نوٹس. تو یہ بڑی انیوژول بات ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے پھر کینسل کیا. تو اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں حملے کا انفارمیشن دے دیا گیا ہے کہ بھئی حملہ ہوگا. سو ٹرمپ نے آرڈر کیا ہے اپنی ملٹری کو کہ وہ فرائیڈے نائٹ تک نیول بلاکیڈ جو وہ اس کی تیاری کر لیں. سم آف دی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں. اور اسرائیلی جو چینل 14 ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو انفارم کیا ہے کہ ہماری جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں وہ اگلے 2 ویکس تک جاری رہیں گی, لیکن ان بٹوین کوئی بھی اپرچونٹی آئے گی تو ہم ایران پر حملہ کر دیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایکسرسائزز کر رہے ہوں گے, جہاز کچھ دور فلائی کر رہے ہوں گے, تو کسی بھی ٹائم ان کو لگتا ہے یا کسی بھی ٹائم آرڈر آتا ہے تو وہ جہازوں کا رخ ادھر موڑ لیں گے. سو 2 ویکس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ ایکسرسائزز کریں گے. فرانس نے جناب علی بالکل اپوز کیا ہے کہ IRGC کو ڈیزگنیٹ جو وہ نہیں کرنا چاہیے, اور یورپی یونین بہرحال اس وقت کوشش اس طرح کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کا پریشر ہے. یہ بہت بڑی ہپوکریسی ہوگی یورپ کی. انہوں نے اسرائیلی آرمی کو نہیں کیا اور IRGC کو کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کس ملک کے اوپر اٹیک کیا؟ وہ تو اس وقت اپنے ملک کو دفاع کرنے جا رہے ہیں نا, تو اس لیے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جناب علی, کم جونگ ان کی سرپرستی میں مزید ٹیسٹ کیے گئے ہیں لارج کیلیبر کے جو ملٹیپل راکٹ لانچر ہیں, اس سسٹم کو, ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو آج انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے. یہ یعنی ادھر سے کوئی بیان جاتا ہے, وہ آگے سے کوئی مثال داغ دیتے ہیں, روز چوتھے دن کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں, اور وہ بنا کر کدھر دے رہے ہیں بھائی؟ وہ جا رہی ہے, وہ رشیا بھی جا رہی ہے, وہ ایران بھی آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اتحادیوں تک وہ پہنچ رہی ہے. سو نارتھ کوریا ٹو انویل نیو نیوکلیر پلانز ایٹ رولنگ پارٹی کانگریس, اور اس کے ساتھ کم جونگ ان جو ہے وہ نئے نیوکلیر پلانز بھی لے کر آ رہے ہیں, یعنی مزید اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے نیوکلیر کو. سو فار ایران, اگر انہوں نے نیوکلیر نہیں بنایا, یہ ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر مومنٹ ہوگا, بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا. پھر آپ انریچمنٹ کا رائٹ کیوں رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نیوکلیر آپ نے نہیں بنانا, اور اس موقع پر نہیں بنانا, کہ آپ پر حملہ ہو جائے اور آپ کو ڈسٹرائے کر دیا جائے اور ایران کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, اور وہ نیوکلیر نہ بنائیں, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اچھا, ادھر جو ہے وہ بین گورین ایئرپورٹ سے وہ جو ایئر کرافٹس ہیں سویلین, ان کو بھی ٹرانسفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ بین گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ ایران ہٹ کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راہ ضرور آ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.